السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है जी हमारा रुकू नंबर 15 का। आयत नंबर 136 है, नहीं सॉरी 236 है और सूरह बकरा चल रही है। इसकी तफसीर को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तलाक का सिलसिला चल रहा था, तलाक की बातें चल रही थी और तलाक के अहकामात चल रहे थे। देखते हैं अल्लाह ताला इस आयत के अंदर क्या इरशाद फरमाते हैं। ला जुनाह अलैकुम इन तलक़्तुमुन निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिदू लहुन्न फरीदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम औरतों को तलाक दे दो जब तुमने उन्हें हाथ ना लगाया हो या उनके लिए कोई महर मुकर्रर ना किया हो और उन्हें सामान दो वुसअत वाले पर इसकी ताकत के मुताबिक और तंगी वाले पर उसकी ताकत के मुताबिक है, यानी दोनों को उनकी ताकत के मुताबिक। अगर तलाक दे दी है और उस औरत को हाथ नहीं लगाया है और हक महर भी अभी आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि हक महर कितना देना है, लेकिन निकाह हो गया है, तो फिर क्या हुक्म दिया जाता है कि अगर तलाक दे दी है और हक महर अदा नहीं किया और रुखसती भी नहीं हुई है तो फिर औरत औरत को उसको कुछ गिफ्ट्स देकर उसको वो रवाना किया जाए, तलाक दी जाए, ताकि उसके दिल में जो आज़ारी है, जो दुख है, जो तकलीफ है, उसमें कुछ कमी आ सके। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सामान मारूफ तरीके के मुताबिक देना है, अच्छे तरीके के मुताबिक। ऐसा ना हो कि जिसको दे के कोई तकलीफ भी उसके साथ मुंसलिक हो, ताने तुनके भी हों। नेकी करने पर वालों पर ये हक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हक्कन अलल मुहसिनीन, कि नेकी करने वालों पर हक है। बदकिस्मती से हम तो अगर रिश्ता सिर्फ किया हुआ हो, अगर रिश्ता भी तोड़ दिया जाए तो वो भी पूरे खानदान में मशहूर हो जाता है। यानी जिस औरत का अक्द निकाह के वक्त कोई महर मुकर्रर ना हुआ हो, अगर शोहर उसे हाथ लगाने यानी जिमा या खलवत सही या जो अकेली खलवत है उससे पहले ही तलाक दे दे तो शोहर पर महर वगैरह की सूरत में किसी किस्म का माली तावान नहीं। आयत में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ला जुनाह फरमा कर इसी तरफ इशारा फरमाया गया है। हाँ, ये अलबत्ता जरूर है कि शोहर अपनी माली हैसियत के मुताबिक उसे कुछ देकर रुखसत करे। इस एआनत को मुत्ता तलाक कहा जाता है। यानी कि ये जो तलाक है जिसमें कुछ देकर रुखसत कर दिया जाता है उस तलाक को मुत्ता मुत्ता मैरिज तलाक कहा जाता है। और यानी कि हाथ लगाने से पहले तलाक की सूरत में औरत पर इद्दत भी नहीं होती है, तलाक की सूरत में, बेवा होने की सूरत में नहीं, बल्कि वो शोहर से रुखसत होकर फौरन निकाह कर सकती है। इस तलाक को जो कि हम जिस तलाक के अंदर हुक्म दिया गया है कि आपने अगर बीवी को छुआ नहीं है तो उस सूरत में आप उसको कोई गिफ्ट वगैरह देकर उसको रुखसत करें, तो इस तलाक को तलाक मुत्ता कहा जाता है। ठीक है, उस तलाक को तलाक मुत्ता कहा जाता है। अब दूसरी सूरत अल्लाह ताला की आयत में बयान करते हैं। एक सूरत तो ये हो गई कि बीवी को छुआ नहीं, हाथ नहीं लगाया और उसको तलाक दे दी, तो उस सूरत में क्या करना है कि उसको कुछ गिफ्ट्स देकर उसको रुखसत कर दो। लेकिन अगर तुम्हारा हक महर भी तुम लोगों ने तय नहीं किया और तलाक दे दी। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन तलक़्तुमूहुन्न मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न व क़द फ़रज़्तुम लहुन्न फ़रीदतन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ूना औ यअफ़ुव अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह। अल्लाह ताला फिर मजीद अगली आयत में फरमाते हैं और अगर तुम उन्हें उससे पहले तलाक दे दो कि उन्हें हाथ लगाओ, इस हाल में कि तुम उनके लिए कोई महर मुकर्रर कर चुके हो, तो तुमने जो महर मुकर्रर किया है उसका निस्फ देना तुम पर लाजिम है। ठीक है, अन तमस्सूहुन्न वक़द फरदतुम लहुन्न फरीदतन फनिस्फु, हाथ ही लगाया भी, तलाक दे दी, लेकिन हक पहर चूंकि तय हो चुका है तो उसका निस्फ जो तुमने हक पहर दिया है, तय किया है, उसका निस्फ तुमने देना लाजिम है। इल्ला अन याफून औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह। फिर अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं कि
انہیں ہاتھ لگاؤ اس حال میں کہ تم ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے ہو، تو تم نے جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، اگر وہ معاف کر دے، وہ عورت یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، یعنی جو طلاق دینے والا ہے۔ اور یہ بات کہ تم معاف کر دو تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر شوہر چاہے تو وہ پورا کا پورا حق مہر بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن تَعْفُوَ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور یہ بات کہ تم معاف کر دو تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ کو جو تم کر رہے ہو وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ دوسری صورت ہے کہ مہر مقرر کیا جا چکا ہے اور شوہر نے ہاتھ لگانے یعنی کہ جماع اور خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ خلوت میں دونوں میاں بیوی آپس میں نہیں ملے، اس سے پہلے ہی شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں کیا ہے کہ لیکن چونکہ حق مہر ادا طے ہو چکا ہے، تو اس صورت میں عورت کو نصف حق مہر کو دینا لازم ہوگا۔ ہاں اگر وہ عورت خود معاف کر دے تو دوسری بات ہے، یا خاوند جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وہ معاف کر دے، یعنی وہ پورا مہر دے دے، اگر وہ دے چکا ہے تو نصف مہر واپس نہ لے، یا اپنی خوشی سے پورا کا پورا مہر ادا کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، کہ شوہر کو یہ ترغیب دی گئی یہ کہہ کر کہ اگر تم ایسے معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس میں مرد کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اگر شوہر ہاتھ لگانے سے قبل وفات پا جائے تو بیوی پورے مہر کی حقدار ہوگی، اسے ورثہ بھی ملے گا اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی۔ مطلقہ عورت کی دو قسمیں ہیں، ایک یعنی کہ جس عورت کو طلاق ہو گئی اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ وہ کہ جس کے لیے مہر مقرر ہو چکا تھا اور خاوند نے صحبت کے بعد طلاق دے دی، اور ایک وہ ہے کہ جس کا عقد کے وقت مہر مقرر نہ تھا مگر صحبت کے بعد طلاق دے دی۔ اس صورت میں عورت مہر مثل کی حقدار ہوگی، یعنی کہ اس کو مہر دیا جائے گا، یعنی جتنا مہر عموماً اس کے خاندان میں عورتوں کو دیا جاتا ہے اس کے مطابق اس کا مہر دلوایا جائے گا، یعنی کہ نکاح ہو گیا اور خلوت میں وہ مل گئے، اور پھر لیکن ان کا مہر طے نہیں ہوا تھا، لیکن طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں اس کو مہر اس عورت کو پورا کا پورا مہر دیا جائے گا، کیونکہ ان کی خلوت میں ان کی ملاقات ہو چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک شرف دیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درمیانی نماز اثر ہے اور دن اور رات کے درمیان میں ہے، اور اس کی پابندی پر زیادہ زور دیا، اور طلاق کے حکموں میں نماز کا ذکر فرما دیا کہ دنیا کے معاملات میں غرق ہو کر، دنیا کے معاملات میں مگن ہو کر، دنیا کی پریشانی میں مگن ہو کر عبادت کو نہ بھول جانا۔ اثر کی پابندی کا حکم اس لیے زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا کا شغل زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، انسان سونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور انسان کی نیند نہیں کھلتی، تھکا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس وقت میں اس کی حفاظت کرنے کا زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ حفاظت سے مراد وقت کا خیال رکھنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تمام اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، والصلاة الوسطی، اس کے متعلق اختلاف ہے، مگر جمہور علماء جو ہیں ان کے نزدیک اس سے متعلق عصر کی نماز ہے، یہی صحیح اور درست ہے۔ متعدد احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، بخاری، مسلم اور سنن کی کتابوں میں متعدد احادیث، متعدد صحابہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الوسطی یعنی عصر کی نماز سے روک دیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرے۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکا ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے عصر کی نماز سے ہمیں روک دیا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرے۔ بہت سے صحابہ کے آثار سے بھی ان کی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و عیال اور مال لوٹ لیا گیا۔ لوٹ لینا کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گھر ہیں، خالی ہیں، ویران ہیں، اور گھر ہے سکون نہیں ہے، مال ہے دولت ہے سکون نہیں ہے، اولاد ہے لیکن اولاد فرما بردار نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ لوٹ لیا جانا صرف اور صرف مال کی کمی ہے، اعمال کی کمی ہو جانا اور اولاد کا فرما بردار نہ ہونا، ذہنی سکون نہ ہونا، دل کا سکون نہ ملنا، یہ سب سے بڑی تکلیف ہے۔ قانتین کا حقیقت فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، اس چیز کا مطلب ہے یعنی نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے معلوم ہو کہ آدمی نماز کی حالت میں نہیں ہے، جیسے کھانا پینا اور کسی سے بات کرنا۔ عربی زبان میں قنوت کے کئی معنی آئے ہیں، مگر یہاں اس سے مراد خاموشی ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نماز میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے، کوئی بھی شخص ایک دوسرے بھائی سے جو نماز میں ہوتا اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تو ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار، پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں نماز کی حفاظت کی مزید تاکید کی گئی ہے کہ خوف اور ہنگامی حالت میں، جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ پیدل ہو یا سوار ہو جس حالت میں بھی ہو ممکن ہو خوف کے وقت نماز ادا کرو۔ ہاں، خوف ختم ہونے کے بعد نماز کو ان پوری شرائط اور ارکان اور آداب کے ساتھ ادا کرو جن کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر سامان دینے کی وصیت کریں، پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ معروف طریقے میں سے اپنی جانوں کے بارے میں کریں، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، بہت سے علماء نے اس آیت سے منسوخ قرار دیا ہے جو اس سے پہلے جو ہم نے پڑھی ہے، جس میں فوت شدہ خاوند کی بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن بیان کی گئی ہے۔ اس صورت میں یہ آیت تلاوت کی ترتیب کے لحاظ سے بعد میں آنے کے باوجود ترتیب میں پہلے آنے والی آیت کے ساتھ منسوخ ٹھہری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے عورت کی عدت 1 سال تھی، پھر اسی صورت کی اس آیت نمبر 234 سے 4 ماہ 10 دن مقرر کر دی گئی، چنانچہ عدت 1 سال ہونا منسوخ ہو گیا، اور 4 ماہ 10 دن کے بعد رہائش اور کھانا پینے وغیرہ کا خرچہ آیت میراث جو کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے بعد منسوخ ہو گیا، کیونکہ اس میں تمام وارثوں کے حصے مقرر کر دیے گئے، اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ حالانکہ دونوں آیات کے الفاظ پر غور کریں تو پہلی آیت میں واضح حکم ہے کہ ایسی عورت 4 ماہ 10 دن نکاح نہیں کر سکتی بلکہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھے، اسے عدت کہتے ہیں، جبکہ دوسری آیت میں 1 سال اپنے پاس اپنے آپ کو انتظار میں رکھنے اور نکاح نہ کرنے کا ذکر ہی نہیں، تو اس آیت کی روح سے عدت 1 سال نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت پہلی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے۔ اس آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مر جائے تو وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر، ان کو گھروں سے نکالے بغیر ان کو سامان دینے کی وصیت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کا بیوی کا پورا حق مہر اس کا پورا وراثت میں حق دے دیا کہ بیوی کا کتنا 8واں حصہ ہے۔
پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازمی ہے۔ حقاً علی المتقین، حق ہے یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ اب نان نفقہ جو ہے وہ اور رہائش کا منسوخ ہونا، جس پر جو علماء بتاتے ہیں وہ سورۃ النساء کی آیت میراث سے منسوخ ہوتا ہے، جو وہاں پر تمام کی تمام عورت کو پورا کا پورا وراثت میں حصہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 میں ان متعلقہ عورتوں کو سامان دینے کا حکم تھا جنہیں نہ خامن نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی مہر مقرر ہوا، جبکہ اس آیت میں تمام متعلقہ عورتوں کو اچھے طریقے سے کچھ سامان، کپڑوں کا جوڑا وغیرہ دے کر رخصت کرنے کا حکم ہے تاکہ عورت کی کچھ دل جوئی ہو سکے۔ یہ احسان کا تقاضا ہے۔ بدقسمتی سے جب ہم لوگ جب اگر خدا نخواستہ کسی کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے طلاق ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم اس پر ہر طرح کا کیچڑ اچھالتے ہیں، ہم ہر طرح سے اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ہم ہر طرح سے اس کو پامال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے طلاق، حالانکہ سب سے ناپسندیدہ ترین عمل ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے طلاق کے لیے خاص طور پر حکم دے دیا کہ معروف طریقے سے، اچھے اور بھلے طریقے سے رخصت کرو، کسی کی دل آزاری مت کرو۔ ہم تو نکاح کر کے بیویوں کو ساتھ رکھتے ہیں تو ان کی بھی دن میں 100 مرتبہ ان کی دل آزاری کرتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا کچھ سنا جاتے ہیں، ہم کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ نے تو طلاق کے معاملے میں بھی سختی برتی ہے کہ اس میں بھی تحمل سے کام لو، اس میں سے بھی پیار اور محبت کا اظہار کرو، اس میں بھی معروف طریقے کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ یہاں پر نکاح اور طلاق کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا تاکہ تم عقل استعمال کرو، تاکہ تم یہ زندگی کے معاملات کو درست طریقے سے سر انجام دے سکو۔ یہاں تک طلاق کے معاملات وہاں مکمل ہوتے ہیں اور اگلی آیت کے اندر جہاد کے احکامات شروع ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب اس میں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔